स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 11 जिसका उन्वान है पाकिस्तान के बड़े माहौलियाती ख़तरात और उनका हल। तो आइए हम आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने माहौल की तारीफ़ को देखना है कि माहौल क्या होता है। तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम अवामिल और अशिया जो हम पर बराह रास्त असर अंदाज हों माहौल कहलाती हैं। इसमें ज़मीन के तबी खदोखाल आबो हवा, मिट्टी, नबातात और दीगर अवामिल शामिल हैं। इंसान की माशी, सियासी, समाजी, मजहबी, इक़्तिसादी और दीगर जुमला सरगर्मियाँ जो वो किसी मखसूस इलाके में सर अंजाम देता है, यानी कि ये जो माशी हैं, सियासी, समाजी, मजहबी, इक़्तिसादी और इसके अलावा और भी जो इंसान की सरगर्मी हैं जो किसी भी ख़ास इलाके में देता है और उसके माहौल के ज़ेर असर रहती हैं। तो वो तमाम सरगर्मियाँ जो कोई इंसान अपने उस इलाके के अंदर अपने उस यानी कि माहौल के अंदर जो सर अंजाम देता है, तो इस तमाम चीज़ों के ऊपर यानी कि माहौल का जो असर होता है। तो ये यानी कि माहौल के अंदर जो हमारी इर्द गिर्द के जितने भी अवामिल हैं, जो अशिया हैं, जो उस माहौल के अंदर रहने वाली जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। तो उसके बाद के इंसानी माहौल को दरपेश ख़तरात। तो इंसानी माहौल को यानी कि क्या ख़तरात दरपेश हैं, क्या ख़तरात का सामना है। तेज़ी से बढ़ती हुई मुल्की आबादी बेशुमार मसाइल को जन्म देती है। तो सबसे पहला मसला यही है कि तेज़ी से जितनी भी आबादी बढ़ती जाएगी किसी मुल्क की, तो उसके लिए मसाइल को जन्म देगी। हमें अगर एक तरफ ग़िज़ाई खुद कफ़ालत के हसूल का मसला दरपेश है, तो दूसरी तरफ तेज़ी से कम होते हुए ज़रूरी वसाइल में बिलखसूस पानी की कमी का मसले का सामना है, जिससे मुर्ग़ज़ार रेगज़ार बनते जा रहे हैं। यानी कि मुर्ग़ज़ार रेगज़ार का मतलब क्या है कि जो इलाके हमारे ज़्यादातर यानी कि पानी की कमी की वजह से जो ज़रख़ेज़ हैं, काश्तकारी के काबिल हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, वीरान और यानी कि नाकाबिल काश्त को जो है वो बनते जा रहे हैं। तो हमारा मसला ये है कि अगर हमें ग़िज़ाई खुद कफ़ालत का असूल का मसला है, यानी कि हम अपनी ग़िज़ाई जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का मसला है हमारे मुल्क के लिए, तो उसके अलावा तेज़ी से जो ज़रूरी वसाइल हैं वो भी पानी के कमी की वजह से जो मुसलसल जो है वो काम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ज़रख़ेज़ इलाके हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, वो क्या होती हैं, बंजर होती चली जा रही हैं, नाकाबिल काश्त होती जा रही हैं। हमें इन सब के ख़तरात को समझना होगा और उनका जायज़ा लेना होगा ताकि उनके तदराक के लिए कोई मौज़ू यानी कि उनके ख़ात्मे के लिए कोई मौज़ू और मुनासिब हल तलाश किया जा सके। उसके बाद हमने क्या है कि हमारे सवाल बनता है कि इस वक्त हमारे माहौल को कौन से बड़े ख़तरात का सामना है। तो बेटा हमारे इस वक्त हमारे माहौल को जो बड़े ख़तरात का सामना है, वो सबसे पहला मसला जो है, जो ख़तरा जो है वो सेम व थोर का है। उसके बाद जंगलात का ख़त्म होना है। उसके बाद ज़मीन का सहरा में तब्दील हो जाना और माहौलियाती आलूदगी का बढ़ना। तो देखते हैं कि सेम व थोर हमारे लिए किस तरह ख़तरे का बायस बनता है। तो सेम व थोर यानी कि वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। सेम सेम ज़ेर ज़मीन पानी की ज़्यादती और थोर पानी की कमी की वजह से जन्म लेता है। यानी कि सेम जो होता है, जब ज़ेर ज़मीन पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाए तो पानी खुद ब खुद ज़मीन के ऊपर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, उभरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फसलों का काश्त करना ज़्यादा मौजूद नहीं होता। कश्तें अपना फसलें जो हैं वो ज़्यादा काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, वहाँ पर इस्तेमाल के लायक। वहाँ पर जो है वो ज़मीन फसल के काबिल नहीं होती कि वहाँ पर फसल काश्त किया। अगर फसल काश्त भी की जाए तो पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो फसल जो है वो क्या हो जाती है, ज़ाय हो जाती है, नुकसान में चली जाती है। इसके अलावा थोर थोर जो होता है वो पानी की कमी की वजह से होता है। ये दोनों डिफरेंस हैं कि सेम जो होता है वो पानी की ज़्यादती यानी कि ज़ेर ज़मीन पानी ज़्यादा होगा तो सेम आएगा। थोर जो है ना, अगर ज़ेर ज़मीन पानी की कमी इतनी बढ़ जाए कि वहाँ पर पानी कि जो ना वो नमी जो है वो ज़मीन से ख़त्म हो जाए, ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर थोर, जिसको आम अल्फाज के अंदर यानी कि काश्तकारी या ज़रूरी लिहाज से जो ना वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता किसान जो ना कलर के नाम से भी जानते हैं कि जी थोर कलर कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 2 करोड़ एकड़ रकबा सेम व थोर का शिकार है। इससे न सिर्फ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासर हो रही है, बल्कि फसलों से मतलूबा पैदावार भी हासिल नहीं हो रही, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफ़ा हो रहा है। यानी कि ये मसाइल हैं जहाँ पर हमारे 2 करोड़ एकड़ रकबा जो है इस मसले का शिकार है, जिसकी वजह से हमारी आमदन के यानी कि ज़रूरी आमदनी में भी जो है वो इजाफ़ा नहीं हो रहा, कमी आ रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मसला है कि सेम थोर की बड़ी वजूहत कौन सी हैं, यानी कि ये सेम व थोर क्यों आते हैं। इसकी वजह यह है कि नहरों से पानी का रसाव, उसके बाद नाहमवार खेत, आबपाशी के कदीम और रिवायती तरीके,
ایک جیسی فصلوں کی مستقل کاشت، یعنی کہ ان وجوہات کی وجہ سے سیم یا تھور کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حکومت پاکستان نے سیم طور پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، یہ ہمارا جو سوال ہے کویشچن کے طور پر آ سکتا ہے ریڈنگ سے بھی، یا کویشچن میں بھی آپ کا آگے دیکھیں گے تو ایکسرسائز میں بھی یہ کویشچن ہو کہ حکومت پاکستان نے سیم طور کے مسائل پر قابو پانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں۔ پہلا اس نے قدم کیا اٹھایا کہ ٹیوب ویلوں کی تنصیب، جیسے زیر زمین پانی کی سطح کم ہے، یعنی کہ جن علاقوں میں پانی کی سطح زیادہ ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہے، تو وہاں پر ٹیوب ویل لگا کر ان پانی کو باہر نکال کر نہر کے ذریعے، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں علاقوں کے اندر سیم نالے کے طور پر ہوتے ہیں، وہ سیم کا پانی جو نکال کر نالوں کے ذریعے ادھر یعنی کہ صحراؤں کی طرف جو پھینک دیا جاتا ہے، خالی ایسی جو بنجر زمینیں ہوتے ہیں جو ناقابل کاشت، ان علاقوں میں پانی کو نکال دیا جاتا ہے اور اس علاقے کے زمینیں جو ہے وہ قابل کاشت ہو جاتی ہیں، اور حاصل شدہ پانی کے استعمال سے تھور میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، نہروں اور کھالوں کی پختگی تاکہ پانی کا زیر زمین رساؤ نہ ہو سکے، تو حکومت نے یعنی کہ ہمارے جو نہر انہار کا جو سلسلہ ہے یا کھالے ہیں ان کو پختگا یعنی کہ پکے بنانے کی کوشش کی ہے، تاکہ زیر زمین پانی جو نا وہ زیادہ اس کا رساؤ نہ ہو، زمین جو نا پانی زیادہ جذب نہ کر سکے۔ اچھا، کھیتوں میں مناسب نکاسی آب کا انتظام، اور اس کے بعد پانی اور مٹی کے تجزیے کے لیے لیبارٹری کا، یعنی کہ پانی کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے لیبارٹری مٹی کے لیے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کی مٹی کتنی قابل کاشت ہے، وہاں کا پانی جو ہے فصلوں کے لیے کتنا بہتر ہے یا مناسب ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں مختلف لیبارٹریاں جو ہے حکومت پاکستان نے قائم کی ہیں۔ کاشتکاروں کی تربیت و مشاورت، یعنی کہ دوسرا قدم جو ہے اس نے یہ کیا کہ زراعت کے شعبے کے اندر کاشتکاروں کسانوں کے ساتھ ان کو تربیت دینا اور ان سے مشاورت کرنا کہ فصل کے لیے ہم نے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد جنگلات کا ختم ہونا، دوسرا مسئلہ ہمارا لیے یہی ہے کہ ہمارے ماحول کو کسی بھی ملک میں معتدل آب و ہوا کے لیے اس کے کل رقبے کا 20 سے 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر آب و ہوا کو بہتر اور معتدل رکھنا ہے تو اس ملک کے لیے 20 سے 25% جو نا رقبہ جنگلات پر مشتمل ہوگا، تب جا کے وہ آب و ہوا جو وہ کیا ہوگی، بہتر ہوگی، موزوں ہوگی اس ماحول کے لیے، اس علاقے کے لیے۔ لیکن ہمارے ملک میں 5% رقبے پر جنگلات ہیں، اور ایک عرصے سے جنگلات کی شرح میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ، یعنی کہ کافی عرصہ ہو گیا جہاں پر ہمارے ملک کے اندر محکمہ جنگلات جو ہے وہ بالکل سست ہو پڑا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو جنگلات پہلے سے ہیں ان کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کاٹنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ماحول کے اندر بہت سارے مسائل جو جنم لے رہے ہیں۔ جنگلات میں کمی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ تو وہ جنگلات میں کمی کی وجوہات کیا ہیں کہ درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ، آبادی میں اضافے کی وجہ سے، یعنی کہ لکڑی کے اندر جو نا ضرورت میں اضافہ، لکڑی کی ضروریات میں اضافہ، اور سیم اور تھور میں اضافہ، درختوں کی بیماریاں، بارشوں میں کمی، جنگلات میں لگنے والی آگ، ماحولیاتی آلودگی، دریائی پانی کی کمی، تو یہ جنگلات کی یعنی کہ کمی کی وجوہات ہیں۔ تو جنگلات کی کمی کی وجوہات درج ذیل مسائل کو جو ہیں ان وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت کی آمدنی میں کمی آتی ہے، زمین کے کٹاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، موسمی تبدیلیاں جو نا وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کبھی بارشیں، کبھی جو نا وہ ہوائیں، اس طرح کا ماحول یعنی کہ وہ کافی سارا یعنی کہ چینج ہوتا ہے۔ ڈیموں میں ریت اور گار بھر جانے سے ان کے پانی جمع کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جنگلی حیات میں کمی، ماحولیاتی حسن میں تنزلی یعنی کہ کمی، یعنی کہ وہ بالکل پیچھے کی طرف ہونا ہو جاتا ہے، ماحولیات کا جو حسن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ماحولیاتی آلودگی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی حکومت نے جو حکومتی اقدامات کیے ہیں جنگلات کے شعبے کے اندر وہ کیا ہیں کہ حکومت پاکستان نے جنگلات کے رقبے میں اضافے کے لیے بڑی کوششیں ہیں اور ہر سال بہت سے اقدامات کرتی ہے، جس میں سے چند ایک یہ ہیں کہ سال میں 2 بار سرکاری سطح پر شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے، یعنی کہ درخت لگائے جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان مختلف اقسام کے بیج درآمد کرتی ہے اور نرسری اگا کر عوام کو فراہم کرتی ہے تاکہ لوگوں میں درخت اگانے کا رجحان زیادہ پیدا کیا جا سکے۔ ذرائع ابلاغ پر اشتہاری مہم کے ذریعے عوام میں جنگلات کی شرح میں اضافے کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حکومت کے ان اقدامات سے جنگلات کے زیر کاشت رقبے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن شجرکاری مہم کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس کا دائرہ کار اسکولوں، کالجوں
اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر بڑھانا چاہیے۔ نیز درختوں کی چوری روکنے کے لیے سخت قانون سازی کی بھی کافی مددگار ہو سکتی ہے، یعنی کہ درخت جو چوری کرتے ہیں، جو لوگ چوری سے درخت کاٹ لیتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے سخت قانون سازی ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے اندر بھی اس طرح کا جن کی تربیت ہو کہ درختوں کی کیا اہمیت ہے، اس لحاظ سے کہ درختوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، یہاں پر جو درجہ حرارت کا جو سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے، بہتر رہتا ہے، نارمل رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور اس کے علاوہ ہم درختوں سے جو ہے وہ اپنا مختلف یعنی کہ لکڑی جو ہے نا مختلف قسم کی اعلیٰ قسم کی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یعنی کہ ماحول کو وہ حسن بخشتے ہیں، اس لیے ہمیں اگر اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر اس کو دیکھنا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کے اندر جو ہے درختوں کی اہمیت کے بارے میں جتنا یعنی کہ اہمیت ان کو بتائیں گے، وہ بڑے ہو کر وہ بھی اپنے ملک کے لیے درختوں کی کاشت کو مزید یعنی کہ درختوں کو اپنے ملک کے اندر لگائیں گے، اور اپنے ملک کو حسن کو یعنی کہ مزید یعنی کہ کیا کریں گے، اپنا سنواریں گے، اپنے اس کو مزید اچھا بنائیں گے۔ اس کے بعد زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین کی بدولت سے نوازا ہے، یعنی کہ زمین زرخیز جو نا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن یہ سونا اگلنے والی زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی چند اہم وجوہات کیا ہیں کہ زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر بار پر فصلوں کو اگانے سے اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، جس سے زمین بنجر ہو کر صحرا میں تبدیل، یعنی کہ بار بار ان کے اوپر فصلیں ایک ہی فصل اگائی جائے، اس کے علاوہ کوئی زمین کے اندر کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی اچھے طریقے سے اس کے اندر حل نہ چلایا جائے، کوئی اچھے طریقے سے کوئی ادویات یا کوئی کھادیں وغیرہ نہ ڈالی جائیں، تو بلکہ بس ایک ہی فصل کو بار بار اگانا، تو وہاں پر زمین کیا ہو جاتی ہے، اس کی زرخیزی کم ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ہر سال فصل کی پیداوار کے اندر جو ہے کمی کا باعث بنتی ہے۔ کھیتوں میں مویشیوں کے زیادہ چرنے سے نباتات جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، جن سے زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کاشت کے ناقص طریقوں کا استعمال، یعنی کہ کاشتکاری کا کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہوتا، زراعت کے شعبے سے لوگ وابستہ نہیں ہوتے، بس اپنی مرضی سے جو ہے فصل کاشت کرنا، جنگلات کا کاٹنا اور تیزی سے بڑھتا ہوا زمینی کٹاؤ بھی زمین کو صحرا میں تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سیم بطور اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی قدرتی زمین کو صحرا میں تبدیل کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ جنگلات کو کاٹ کر عمارتیں، کارخانے اور سڑکیں بنانے سے قدرتی زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قدرتی زمین کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بھی زمین صحرا میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر اگر توجہ نہیں دی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی، صحرا میں تبدیل ہو جائے گی اور ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ بیٹا آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے جو ہم نے پاکستان کے بڑے ماحولیاتی خطرات اور ان کے حل کا بارے میں پڑھا ہے، تو ساتھ ساتھ ہم نے مسائل بھی ڈسکس کیے ہیں، ماحول کی تعریف بھی پڑھی ہے، انسانی ماحول کو جو خطرات پیش ہیں، جیسا کہ سیم طور جنگلات کا ختم ہونا، ہمارے ماحول کے اندر جو یہ بڑے خطرات ہیں، زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، ماحولیاتی آلودگی کا بڑھنا، تو بیٹا آج ہم نے 3 یعنی کہ خطرات کو ڈسکس کیا ہے، جس میں سیم طور جنگلات کا ختم ہو جانا، زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، تو یہ 3 ہم نے جو نا بڑے خطرات کو آج ڈسکس کیا ہے، تو بیٹا اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔